नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल हिदा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथे पारे की आयत मुबारका 119 तक पढ़ चुके हैं। इन आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नसीहतें फरमाई, और सबसे अहम नसीहत जो थी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो ये थी कि जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं वो हरगिज़ आपसे मोहब्बत नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि आपके सामने जो आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं तो वो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो ज़ाहिरी तौर पे आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो तन्हाई में होते हैं तो आपके खिलाफ साजिशें भी करते हैं, और आपकी खुशी पे, आपकी कामयाबी पे वो रंजीदा भी होते हैं, और अपने आप को कोसते भी हैं कि इनको कैसे ये चीज़ मिल गई, कैसे नेमत मिल गई। अपने उंगलियों को चबाते हैं गुस्से की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया है कि ऐसे लोगों का जो गज़ब होता है वो अपने पे पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला नियतें देखने वाला है। और जो मुनाफिक है, जो आपके साथ ज़ाहिरी बहुत अच्छा है लेकिन दिल में अपने आपके लिए कुदूरत रखता है, या आप किसी के लिए कुदूरत रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है सीनों के राज को बेहतरीन जानने वाला है। अगर हम कहें कि हम दुनिया से छुपा के किसी के साथ हम ज़ाहिरी तल्लुकात बना लेंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह की आदत के हैं और हम इसके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि मैं दिलों की बातों को बखूबी जानने वाला हूँ। इस कदर जानने वाला हूँ कि तुम्हारी दिल में ख्याल आने से पहले मुझे पता होता है कि तुम क्या सोचने वाले हो। तो इस बात से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शऊर दिया कि जब कभी भी किसी के लिए बुरा सोचो, किसी के लिए ऐसी फीलिंग रखो, तो ये याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी फीलिंगों को, तुम्हारी नियतों को बखूबी जानने वाला है। ये थी आयत मुबारका पिछली का खुलासा। आज हम इंशाअल्लाह 120, 21 और 22 को देखेंगे। ये 3 आयतें मुबारका आज की हमारी इंशाअल्लाह क्लास में होंगी। तो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अगर तम सस्कुम पहुँचे तुम्हें, हसनतुन कोई नसीहत, तसुहुम बुरी लगती है उन्हें, व इन और अगर तुसिबकुम पहुँचे तुम्हें, सय्यिअतुन कोई मुसीबत, यफ़रहू वो खुश होते हैं, बिहा इस पर, व इन और अगर तस्बिरु तुम सबर करो, व तत्तकू और तुम डरो, ला नहीं, यज़ुर्रुकुम नुकसान देगी तुम्हें, कैदुहुम खुफिया तदबीर उनकी, शैया कुछ भी, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके जो या अमलूना वो अमल करते हैं, मुहीत अहाता करने वाला है। व इस और जब गदौता सुबह सवेरे निकले आप, मिन अहली का अपने घर से, घर वालों से, तबव्यु आप मुतशन कर रहे थे, मुमिनीना मोमनों को, मकाइदा मोर्चों पर, लिल किताल जंग के लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला, समीउन सब कुछ सुनने वाला, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। इस जब हम इरादा कर चुके थे
طائفتانی دو جماعتیں، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا وہ دونوں ہمت ہار جائیں، واللہ حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ ولی شہما مددگار ہے تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر فتوکل فتوکل پس لازم ہے کہ بھروسہ کریں مؤمنین ایمان والے۔ یہ تھی آج کی ہماری 3 آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تمسسکم پہنچے تمہیں، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حسنتن کوئی بلائی، حاسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تسؤہم بری لگتی ہے انہیں، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تصبکم پہنچے تمہیں، سواد وابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سیئاتن کوئی مصیبت، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یفرح وہ خوش ہوتے ہیں، فارحا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کیدہم خفیہ تدبیر ان کی، کاف یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ محیط احاطہ کرنے والا ہے، ہا واو توا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ غدوتا صبح سویرے نکلے آپ، غین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تبویو آپ متشن کر رہے تھے، با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مقاعدہ مورچوں پر، قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ للقتال جنگ کے لیے، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہمت ارادہ کر چکی تھی، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ طائفتانی دو جماعتیں، طا فا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تفشلا وہ دونوں ہمت ہار جائیں، فا شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولشہما مددگار تھا ان دونوں کا، واو لام جا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فلیتوکل پس لازم ہے کہ بھروسہ کریں، واو کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے کہ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، یعنی کہ تمہارے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت لکھی ہے یا تمہاری دنیا بہترین کی طرف جا رہی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ عقائل نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، یعنی کہ قتل، شکست، مصائب، تو ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، یعنی کہ تم کسی برائی میں گر جاؤ گے تو ان کے لیے یہ خوشائن بات ہوگی، اور اگر تم نیکی کا کوئی کام کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی انعام ملتا ہے تو ان کو یہ چیز انتہائی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ہمیں مصیبت پہنچے، مسلمانوں کو مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں؟ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ اہل اسلام کے فرقوں میں بٹا ہوا دیکھتے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب فتح اور نصرت مسلمان ان کے منافقوں کے دلوں پہ سانپ لوٹتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اچھا نہیں لگتا
کہ مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملے، مسلمانوں کی عزت انہیں ایک آنکھ نہیں باتے، کسی کی دشمنی کو اس طرز عمل کو پہنچانا جا سکتا ہے، ایک اس کو دوسرے کی بلائی بری لگتی ہے اور دوسرے کا نقصان اور مصیبت اچھی لگتی ہے، یعنی کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ پاورفل ہو، ہمیشہ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کا برا ہی سوچتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ دشمن دو ہی چیزوں پہ انسان کا ہوتا ہے، یا تو وہ حق کی بات کرتا ہو اور باطل کو رد کرتا ہو، باطل سے روکتا ہو، یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہو، تب اس کے دشمن ہوتے ہیں، یا پھر وہ دنیا دار ہو اور اس نے کسی کا حق کھایا ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، دھوکہ دیا ہو۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں انسان کے دشمنی کی، یا تو وہ اللہ کے لیے لوگوں سے لڑے گا یا پھر وہ اپنی ذات کے لیے لڑے گا، اور جو اللہ کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے نا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے دن میں۔ اللہ سے لڑنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو پشے پس ڈال کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی کوئی دشمنی ان لوگوں سے نہیں ہوتی، لیکن وہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پاگل ہو کے لوگوں کے پاس جو مال دولت، مال رتبہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کو چھیننے کے چکروں میں لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس دنیا میں کوئی اجر رکھا ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی آخرت میں اجر ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صرف ان کا مقصد پیچھے اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم مصیبۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مصیبت کے مواقع پر ہم اپنے دشمنوں سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ قرآن پاک کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن پاک میں؟ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا دشمن بہت سٹرونگ ہے تو تم صبر کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سب کا کام اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیتا ہے، دشمن کی کاروائی اس پہ عمل نہیں، دشمن کی ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اور دوسرا تقوی پر قائم رکھنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ پر مکمل یقین، اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی کے لیے ایسے کام کرنا جو اسے پسند ہے، اور اللہ کی خشیت میں ایسے کام کو چھوڑ دینا جو اس کی ناراضگی کے باعث ہے۔ اسی صبر اور تقوی سے یہاں کیا مراد ہے؟ صبر اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں حق کی پابند رکھا جائے۔ تقوی یہ ہے کہ فیصلے کن طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چالوں کے مقابلے میں مومنین کو صبر اور تقوی کا حکم کیوں دیا؟
کافروں کی چالوں سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہی صبر اور تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد اور تاکید کے حصول کے ذریعہ صبر اور تقوی ہے۔ مسلمانوں کو پستی اور زوال سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، اور یہ صبر کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ یہ خوف انسان کو پوری دنیا کی ہر قوت کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے نا، تو اس کو پھر دنیا کا خوف نہیں رہتا۔ آزما کے دیکھ لیں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے مواقع آ رہے ہیں، آپ اپنی خواہشات نفس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے اپنی جو ہے خواہشات نفس کو روک رہے ہیں، اپنی یعنی کہ ذات کو پشے پش ڈال کے اللہ کی رضا اور اس کی خشیت اور اس کی یعنی کہ خلوص اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا خوف آپ کے دل سے نکال دے گا۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا اور بہت خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ باکردار انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا صرف ڈر ہوتا ہے تو وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کا پابند کیا ہوتا ہے، اس کو دنیا کے لوگوں سے جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو جائے، اسے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کون سی نفسیاتی رکاوٹیں دور کی ہیں؟ انسان جب کسی کے منفی رویے پر صبر کرتا ہے، اسے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ فریق مخالفت کی چالیں اور مضبوط ہو جائیں گے، اور اس طرح زیادہ برائی کرنے کا موقع ملے گا۔ صبر کر کے انسان زیادہ کمزوری کا مظاہرہ کرے گا تو دوسرے کو شہ ملے گی، یہ چیز انسان کے سبق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیاتی رکاوٹ کو دور کیا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات پہ سچا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اور جو تو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کے اعمال کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون ظاہر کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان گھول رہا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اپنی جان جو ہے دین کے رستے میں وقف کر رہا ہے، اور کون دین سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر کنٹرول سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حالات کا علم سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھلائی سے ناخوش ہونے اور برائی سے خوش ہونے پر سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ تم ظاہر دیکھ رہے ہو کسی کا بھی، میں تو اس کے باطل کو بھی جانتا ہوں، وہ تمہاری کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پہ ناخوش ہوتے ہیں، مجھے سارا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے دلایا کہ انسان اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو محسوس کر کے اس کے آگے جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ سرکشی سے باز آ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اسے کافی سمجھے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ
سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ اب صبح کے وقت اپنے گھر والوں کو نکل کر مسلمانوں کو، مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اس آیت میں کس جنگ کے حالات کو بیان کیا جایا ہے؟ اس آیات مبارکہ میں غزوہ احد کی تیاریوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے احد کے لیے نکلے، جس جگہ میں مشاورت تھی اور طے ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر لڑائی کی جائے گی۔ گھر سے نکل کر یہاں مسلمانوں کی صف بندی کی تیاری تھی۔ تیر اندازوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ پشت کی جانب پہاڑی پر مورچے سنبھالیں۔ اس منظر پہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ تبوّع المؤمنین مقاعد للقتال، مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے۔ تبویہ یعنی کہ لشکر کے مقامات پر پڑاؤ تجویز کرنا، مورچوں کا بنانا مراد ہے۔ سیدنا براء بن عازب سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ نے انہیں تاکید کی، اگر تم میں یہ بھی دیکھ لو کہ پرندہ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک تم لوگوں کو ہلانے کے نہ بھیجا جائے۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھ لو کہ کفار ہمیں شکست دے رہے ہیں اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک میں تم لوگوں کو نہ کہلا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، یہاں تک کہ نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود نہ بلا بھیجوں۔ غزوہ احد کے حالات، مختصر حالات بیان کرتے ہیں یہاں پہ۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا، جس میں مشرکین کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ بدر کے مشرکین شکست کھائی، جوش انتقام نے انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے ایک اور جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ احد کے مقام پر احد کے مقام پر یعنی کہ مقرر کیا گیا کہ لڑائی جو ہوگی احد کے مقام پہ ہوگی۔ اس جنگ میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی رقم جمع کی گئی۔ اس جنگ میں 2 شعلہ باز شرکاء کی خدمت حاصل کی گئی جو بندی قبائل کو بھڑکاتے تھے۔ جنگ میں کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کے لیے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ اس واقعے میں کچھ انصاری مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ہم اپنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے نکلے ہیں۔ لڑائی کا آغاز میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ان کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے ان پر غالب آ گئے، اور اسی دوران یہ افواہ اٹھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کرام کے جوش و خروش کو کم کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ دشمن کے لیے موقع تھا کہ مسلمانوں کو پوری طرح کچل ڈالے، مگر اس کے فوجی میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ دشمن کے فوجوں نے مدینہ کی بجائے مکہ کا رخ کیا، جو مغلوب ہوئے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے دشمن کے فوجیوں کو پیچھا کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع اور علیم ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سرگرمیوں سے اپنے سمیع اور علیم ہونے کا شعور دلایا۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورچوں پر جس طرح متعین کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور کرنا دونوں ہی سمیع اور علیم کے نوٹس میں تھا۔ ابو سلیمان دمشقی نے کہا کہ خروج کے بارے میں تمہارے مشوروں کو سننے اور سمجھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے کہ کون کس
کی نیت اور کس کیفیت سے نکل رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ شہادت کی محبت کس کے دلوں میں چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور کیوں دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے تقوی کے لیے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا۔ کسی سننے اور جاننے کا احساس انسان کو محتاط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان صفات کے توسط سے اپنے تعلقات کی گہرائی کا احساس دلایا تاکہ مومن اس تعلق کی گہری چھاؤں میں اپنے آپ کو مطمئن کر لے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھی کہ ہمت ہار جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، پس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھی کہ ہم ہمت ہار جائے۔ غزوہ احد میں ابتدا میں دو کون سی جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم میں سے دو جماعتیں اس خیال میں بیٹھ گئی کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مددگار تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودلے پن کا ذکر ہے، مگر ہم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس کے مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو مددگار ہے۔ ان تفشلا، یہ کہ ہمت ہار دیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ کہ ہمت ہار دیں یعنی کہ کمزور پڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں لوٹ جائے، یہ بزدلی اور کمزوری دکھائی تو عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی جنہوں نے کمزوری دکھائی، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا۔ ان دو قبائلوں نے بزدلی کیوں دکھائی؟ یہ دونوں قبیلے عبداللہ بن ابی کے دھوکے دہی سے متاثر ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گئے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مددگار ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کا سرپرست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کے لیے اس کے ہر معاملے سے بھاگنے سے بچا لیا۔ یعنی کہ کوئی بھی ہم اللہ کے راستے پہ کام کرتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ہم جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑے ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم قرآن پاک کی آیات کی اس کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے ہمارا دل جو ہوتا ہے نا بڑا نرم ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی کام کریں گے، ہم وہ بھی کام کریں گے، لیکن جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی خوش دلی کے ساتھ موسٹ ویلکم کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ہماری مدد کرنے سے انکار نہیں کیا۔ جب ہم نے اپنے رب کی طرف آنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر دروازے سے خوش آمدید کہا۔ کس لیے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویلکم کہتا۔ اور حقیقت میں ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، کس کے لیے؟ اپنے قرآن کے لیے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ ان سب کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ جتنے بھی بڑے عہدے میں ہوں، لیکن جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک حصار میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصار سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہمارے پاس ہوگا کوئی بھی، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہوگا جو ہمیں دشمن سے بچا سکے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ ہم
دشمن کی خفیہ تدبیروں سے بچا سکیں اپنے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ مسلمان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے وہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری اللہ تعالیٰ مدد کئی معاملوں میں ایسے بھی فرماتا ہے جب ہمارا دل جو ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ نماز میں سستی بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہوئے نا تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہوتا ہے نا ایک گردن پکڑ کے وہ نیکی کرواتا ہے. وہ اس لیے کرواتا ہے کہ اگر ہم سست پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حصار ہے ہمارے ارد گرد وہ ختم ہو جائے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہم یعنی کہ اپنے آپ کو گسیل کے نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں. نماز کا ٹائم ہے، سستی ہو رہی ہے، ہم نماز میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کچھ بھول جاتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اس کے باوجود ہم نماز مکمل کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے ہم پہ کہ وہ ہمیں اپنے حضور میں کھڑا کر لیتا ہے. بے شک ہم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، کسی بھی کیفیت میں کیوں نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے خاص لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت چنتا ہے. ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے، ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمان الرحیم ہے. اس کی رحمان الرحیم کی صفت یہ ہے کہ آج ہمیں اس نے یہاں پہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آج ہم اس قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی یا رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں اس کی برکات سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. محمد بن اسحاق نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی کہ جو مومن ہے، جو مومنین ہے میں سے کمزور یا کم ہمت کے ہمت ہار جاتے ہیں تو اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توکل کو یقینی بنا لے. یعنی کہ ان کی نیت میں یہ ہو کہ میں کمزور ہوں، میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب ضرور مجھے کامیاب کرے گا. فرض کرے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جیسے ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم نے حدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ ہم نے بنانا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس آدھی اماؤنٹ ہے، آدھی کا انتظام ہم نے کرنا ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس روئے زمین پہ ایک نہ ایک دن حدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ ضرور بنے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. کیسے کرے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا. ہمیں اس پہ نہیں پڑھنا کس کے ذریعے کرے گا، کون لوگ ہوں گے ہماری مدد کریں گے، کیسے ہمیں تعمیر کریں گے، کتنا عرصہ لگے گا. ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، نہ وہ اپنے وقت سے پہلے ہوتا ہے نہ بعد میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اگر خیال ڈال سکتا ہے کہ ہم نے حدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے گا. ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے. ہاتھ خالی ہیں لیکن یقین ہے کہ بنے گا ضرور، حدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ بنے گا تو انشاءاللہ بنے گا. وہ کون لوگ ہوں گے، کن خوش قسمت لوگوں کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فریضہ سر انجام دے گا، یہ میں بھی نہیں جانتی نہ آپ جانتے ہیں. کیا پتا میں بھی یہ نہ کر سکوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا ہو وہ کرنے والا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کس سے کون سا کام دین کا لینا ہے. اگر ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دین کا کام لے رہا ہے تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے اور ہم اس دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے اپنا کچھ وقت دین کے لیے وقف کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ ہماری جو ہیں ایڈمن ہیں وہ بہت محنت کر رہی ہیں، ہمارے بہت سارے کورسز الحمدللہ چل رہے ہیں اس ٹائم،
اور بہت ساری ایڈمن ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کریں. فی سبیل اللہ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اگر فرض کریں کوئی پیمنٹ لیتا ہے، کوئی کام کرتا، تو پھر وہ ملازمت آ جائے گی، پھر وہ فی سبیل اللہ والا مزہ جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. دینے والا بھی یہ سمجھے گا کہ میں اس سے پہ کام کروا رہی ہوں، اور لینے والا بھی یہ سوچے گا میری تو ذمہ داری ہے، میں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. پھر وہ رب کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے نا، اور فی سبیل اللہ والا جو لذت ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایڈمن کو جہاں جہاں حفظ کلاس میں ہے، بشرا ہیں، ترجمے کی کلاس پہ نور الہدا ہیں، اور زوم کلاس میں ہے ہمیرا ہے، اسی طرح دوسری جو ہیں گروپ ہیں، ان کی جتنی بھی ایڈمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے. یہ ایک مکمل ٹیم ورک ہوتا ہے تبھی کوئی پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے. اور یہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، یہ اچھا ہو تو بہترین کام ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے یہاں پہ میں کلاس آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، میری ایڈمن میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، وہ لیسن آپ لوگوں کو سینڈ کرتی ہیں. ایک دوسرے کے وہ کی چین والا حساب ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں. اور ہمارا اس میں ذاتی مقصد کوئی نہیں ہوتا. ہم کس لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے. اب آپ لوگوں کے ساتھ میری محبت اتنی ہے، آپ لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، یہ جذبہ کس لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہمارے دشمنیاں جب اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت سارے معاملوں کو آسان کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے گروپ کو جوائن کرتے ہیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ گروپ لیفٹ کر دیتے ہیں، ریزن کوئی بھی ہو. لیکن اس ٹائم ہمارے ذہن میں لازمی خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں یہ بندہ آیا، یا اس کو ابھی وقت نہیں آیا اللہ کی طرف آنے کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن میں نیگیٹو پوائنٹ ہی آئیں گے. ہم پوزیٹیو تو نہیں سوچیں گے کہ وہ بیچاری مصروف ہوگی یا یہ ہے. جو اللہ کے در پہ آ کے خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے لیے تو پھر پوزیٹیو نہیں سوچا جا سکتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اسلامک جو گروپ ہوتے ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کو لیفٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے کہ موبائل میں اسٹوریج کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیتیں دیکھتا ہے. اسٹوریج کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. میں کہتی ہوں جتنا میں موبائل یوز کرتی ہوں شاید ہی کوئی کرتا ہو، شاید ہی کوئی کرتا ہو. اور الحمدللہ مجھے کبھی اسٹوریج کا مسئلہ نہیں ہوا، کبھی بھی. میرے پاس موبائل ہے الحمدللہ 3 سال سے ہے، اور ایک دفعہ بھی مجھے اسے ریسیٹ نہیں کرنا پڑا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے کہ یہ بندی کس نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ موبائل کے اسٹوریج کا مسئلہ یا اس طرح کے اسٹوریج کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے بھائی، ہر حال میں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا. لوگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو وہی موبائل ہے نا. کمپنیاں چینج ہو سکتی ہیں، موبائل کے ڈیزائن، موبائل کی سم کارڈ، سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے نا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ سہولت دے سکتا ہے تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہے. آپ کا توکل اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر دروازہ بند، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے بند میں گواہی آ سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستہ بن سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت رکھا جا سکتا ہے، تو ہمارے لیے ایک موبائل ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم موبائل کا ایشو بنا کے تو گروپ لیفٹ کر دیں. یا اسلامک جو گروپ ہے، میں اپنے گروپوں کی بات نہیں کر رہی، آپ یہ لینا سمجھے گا. الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد ہے الحمدللہ. اب دورہ قرآن 2 گروپ میں ہو رہا ہے تو تقریباً 2000 کے قریب لوگ ہیں وہاں پہ ایڈ ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے جو کام کر رہی ہیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
ہم نہ کسی سے کوئی فیس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھیں گے تو آپ کو پھر نہ سٹوریج کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو وقت کی قلت ہوگی۔ مختصر بات صرف یہ ہے، یقین، بھروسہ اور محبت، یہ چیزیں ملیں گی تو آپ مومنوں کی جو صفت ہے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے کی رغبت کیسے دلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمت ہار جانے کے بعد ان کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ان کی ہمت بندھانے سے اپنے اوپر توکل کرنے کی ترغیب دلائے۔ وہ دہشت زدہ گھبرائے ہوئے دلوں کو کمزوری دور کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ بھروسے کے لائق ہے، اس پر توکل کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بندے کا توکل کس کے مطابق ہوتا ہے؟ بندہ کو جتنا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اسی مطابق اس کا توکل ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ دوسروں کی نسبت مومن اللہ پر توکل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، بالخصوص سختی اور جہاد کے موقع پر انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، انہیں ان سے مدد اور فتح طلب کرنا اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور حفاظت پر بھروسہ کرنا انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مصیبتیں اور مشکلات دور کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری حدیث آیت مبارکہ جن کی مختصر آپ لوگوں نے تفسیر دیکھی، اور اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو نہیں، رب کی ذات کو دیکھتے ہوئے نکلیں گے تو ہمارے لیے یہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔